नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरल्लाह। नाम मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़ा रंजवला। देखने वाले तमाम ही मौजूद नाज़रीन इकराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रमज़ान। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन व सनफ़ हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं और उनके मसाइल और उनका हल तलाश करते हैं। इसी तरह आज भी हमारा जो प्रोग्राम का मौजू है वो है बहुत प्यारा मौजू, वो है अज़मत रमज़ान। रमज़ान की अज़मतें क्या हैं, रमज़ान की बरकतें क्या हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं अल्लामा साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। साहब रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अल्लामा साहब, आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है अज़मत रमज़ान। ठीक है, तो इस बारे में पहला सवाल कि अज़मत रमज़ान और शान रमज़ान के बारे में कुरान क्या कहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और रमज़ान मुबारक के बारे में अल्लाह ने फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह वाज़िह तौर पर फरमा रहा है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, कि ये वो महीना जिसमें क़ुरान नाज़िल हुआ। क्यों? और ये क़ुरान जो नाज़िल हुआ इसलिए हुआ हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। और अज़मत रमज़ान को अगर देखें तो रमज़ान के बारे में मैंने पहली आयत आपके सामने रखी। अल्लाह फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। यानी इस महीने में अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। किस लिए फ़र्ज़ किए? जैसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, और जब उन पर फ़र्ज़ किए तो उनका मकसद और महवर क्या था? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गार मुत्तक़ी किसे कहते हैं पहले ही जान लीजिए। मिसाल के तौर पे इंसान जो ख़ताएँ करता है, गुनाह करता है, अब रमज़ान का महीना आते ही उन गुनाहों से बचना, उन ख़ताओं से बचना। पहले तो वो नाजायज़ बातों से बचता था, झूठ बोलना, ग़ीबत करना, किसी का नाहक यानी कोई माल खाना, मुख्तलिफ़ जो गुनाह हैं उनसे पहले इंसान खुल के काम, यानी जो देख रहा था गुनाह हो रहे थे उनसे वो बचने की कोशिश करता है। इस रमज़ान सिर्फ उन गुनाहों से ही नहीं बचना कि झूठ तो बोलना ही नहीं है, ग़ीबत तो करना ही नहीं है, किसी से सूदखोरी तो करना ही नहीं, गुनाह के काम तो कोई करना ही नहीं, इसके साथ साथ जायज़ काम भी कुछ नहीं करना। मिसाल के तौर पे आम दिनों में हम खा सकते हैं, रमज़ान में खा नहीं सकते, ये रोज़ा रखना है। आम दिनों में हम पानी पी सकते हैं, मशरूब पी सकते हैं, रमज़ान में नहीं पी सकते, क्योंकि अल्लाह के लिए पीना भी नहीं है, ना खाना है, ना पीना है, ना जिमा करना है, यानी कि सहरी से लेके अफ्तार तक। क्यों फरमाया? इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए खाना पीना तर्क कर देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आप सारा दिन अल्लाह ताला की इबादत रात में गुजारते हैं, तो आपको क्या मिलता है? तक़वा मिलता है। और तक़वा क्या है? जहाँ अल्लाह चाहे बंदा वहाँ मौजूद हो, जहाँ अल्लाह ना चाहे बंदा वहाँ मौजूद ना हो, इसे तक़वा कहते हैं, बहुत आसान अंदाज में। और फिर अल्लाह ने तक़वा क्यों दिया? ताकि बंदे को हिदायत मिले। याद रखिएगा, अल्लाह ने जैसे फरमाया कि शाह रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, ये वो कुरान है जो रमज़ान में नाज़िल हुआ, हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन इंसानों की हिदायत में से भी आप देखेंगे कि हिदायत मिलती कि नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा की पहली आयत में फरमाया, अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हिदायत मिलनी किसे? जो मुत्तक़ी हो, जो परहेज़गार हो। तो आया कुरान सबकी हिदायत के लिए, लेकिन हिदायत किसके मिलेगी? उसे मिलेगी जो मुत्तक़ी होगा। और मुत्तक़ी कौन होगा? जो रोज़ा रखेगा।
تو معلوم ہی چلا یہ پورا ایک دوسرے سے تعلق ہے ان سب کا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور جب تقوی حاصل ہوتا ہے تو قرآن سے ہدایت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، اور عظمت رمضان کا اندازہ آپ اسے لگائیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور صرف کھول نہیں دیتا، فتحت ابواب الجنت، آسمان ہی کے دروازے نہیں کھلتے بلکہ جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے بھی اللہ کھول دیتا ہے کہ بندے یہ وہ جنت ہے، تو نے میرے لیے روزہ رکھا، اب تو اس مہینے میرے لیے عبادت کرے گا تو اتنی پیاری جنت میں آئے گا جس کی شان کیا ہے، جس کی برکت کیا ہے کہ ادنا جو جنت ہے نا، ادنا جنت یعنی چھوٹی سی جنت، وہ 10 دنیا کے برابر ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی جنت۔ تو اللہ اس جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غلقت ابواب الجہنم، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یعنی اس مہینے بندے پہ رب کا اتنا کرم ہوتا ہے رمضان کی برکت سے کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جب جہنم کے دروازے بند ہو گئے تو بندہ پھر دوزخ میں نہیں جاتا۔ پھر صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شیطان، وہ شیطان جو ہر وقت انسان کو یوسوس فی صدور الناس بالجنۃ والناس، کہ جو انسان کو وسوسہ ڈالتے ہیں شیاطین جن، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان جنوں کو جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیتا ہے کہ بندے اب تو بھٹک بھی نہیں سکتا، اب تو رب کی طرف آ جا، تیرے کو بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تیرے دل میں وسوسے ڈالنے والا بھی کوئی نہیں، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں تو سارا سال گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، لیکن رمضان جیسے آتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کے ساتھ چمٹا نہیں ہوتا۔ ہاں پھر بھی جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص جس صحبت میں رہتا ہے وہ اگر نہ بھی ہو تو ان فعل کی عادات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ وہ کام کر رہا، اور نفس انسان کے ساتھ ہے تو نفس دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس مہینے میں نیکی کے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدل کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلی خصوصیت، جب رمضان کا چاند نکل جائے اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ ہر روز بندے پر ایسی نظر رحمت فرماتا ہے کہ 1000 گناہگار ہر رات، 1000 گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں دیتا ہے۔ پہلی خوشی پتہ ہے کیا؟ جب بندہ افطار کرتا ہے سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو جب وہ افطار کرتا ہے اس کو کھانے کی خوشی ملتی ہے۔ دوسری خوشی افطار کرنے والے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اپنا دیدار ان کو کرائے گا، یعنی ان کی آنکھیں اللہ کے دیدار سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خوبیاں عطا فرمائی، وہ کہ عام طور پہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک بو معدے کی اٹھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ برش نہ کرے اور مسواک نہ کرے تو وہ بو اٹھنا، شریعت نے منع فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے نا روزے کے اندر آپ مسواک کریں، منہ کو صاف رکھیں، اور شرعی مسئلہ ایک اور سمجھا بھی دیتا ہوں جب بات ہو رہی ہے، برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہاں تک کہ اگر اس کے ذرات نہ چلے جائیں اندر، اگر ذرات چلے جائیں گے یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ کے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ اتنے احتیاط سے کریں کہ آپ کے ذرات اندر نہیں جا رہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے ٹوتھ برش سے برش کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ مسواک استعمال کریں۔ مسواک کے فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو مسواک کرنے والے کو اللہ کے پیارے فرشتے آ کے کلمہ پڑھاتے ہیں، کتنی بڑی شان ہے۔ تو یہ رمضان کی برکت ہے۔ تو پھر کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا روزہ رکھنا اتنا پیارا لگتا ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو اللہ کو پسند نہیں بلکہ روزدار کے منہ کی بو کی اللہ کو پسند، یعنی منہ کا جو بو اٹھتی ہے منہ سے اللہ کو وہ بو زیادہ پسند ہے مشک و عنبر سے زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ایک دن وہ آتا ہے تو رمضان کا آخری دن ہے، آپ کو مغفرت کا اشرا صلی اللہ صاحب کو معلوم ہے، تو رمضان کے جب آخری دن آتا ہے جسے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے۔ فرشتوں اگر کوئی مزدوری کر لے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ فرمایا
تم گواہ ہو جاؤ آج رات میں تمام امت مسلمہ کو جنہوں نے روزے رکھے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا عالم ہے روزے دار کا، روزے رکھنے والے کا۔ تو ناظرین، آپ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بھی کوشش کریں کہ روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ہیں۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو آخری روزہ ہوتا ہے، جو آخری شب ہوتی ہے، اس دن اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے کہ اس تمام روزے داروں کو جنت کا حقدار کر دیا، بخش دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات جاری و ساری ہیں اور رب تعالیٰ کی خوب رحمتیں اور نعمتیں برس رہی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ علامہ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، ابھی ہمارے کو جوائن کیا ہے ایک بہت اچھے ثنا ہوا جناب سید کاشان علی نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کاشان بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میں آج بہت ہی مشہور و معروف کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری غستی، کہاں وہ عرض
بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب، بار 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 آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار کار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو غستی بھی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو غستی بھی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید کاشان علی بہت ہی پیارا کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے پیش فرما رہے تھے۔ اور ناظرین کرام، جو ہم یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کو بولنے کا، اس کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ جب نعت رسول مقبول چل رہی ہو یا خدا کے اور نبی پاک کا کوئی بھی ذکر چل رہا ہو اور کوئی بھی اچھی بات آئے تو آپ پر سبحان اللہ بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ سبحان اللہ کی کثرت کریں گے تو آپ کے ناموں کے درخت لگیں گے، تو درخت جب زیادہ لگیں گے تو سبحان اللہ کا باغ لگ جائے گا جنت میں، کہیے سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، الحمدللہ اس مہینے میں ہمارے کو پاکستان جیسی بڑی نعمت عطا ہوئی۔ رب نے مسلمانوں کو ایک ملک دیا، الگ ملک پاکستان۔ اللہ پاک اس ملک کے حال پر رحم فرمائے، اس ملک کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اس ملک کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کی بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک ان تمام شہداء کی بخشش و مغفرت فرمائے، وہ شہداء جو اس ملک کو بنانے میں آگے سے آگے تھے، اور اس ملک کے قائدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جناب سید کاشان علی، آپ کا نعت خوانی کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ میں الحمدللہ شوق تو مجھے بہت پہلے سے تھا، لیکن جو میں نے اسٹارٹ کری وہ مجھے تقریباً 4-5 سال ہو گئے نعت خوانی۔ ماشاءاللہ، تو کیسے آپ کا اسٹارٹ ہوا؟ جی میں بس سنتے ہوئے ہی لطف آ گیا، مجھے شوق ہو گیا ایک دم، تو پھر میں وہ شوق تو ہوا، مطلب جیسے آپ بول رہے ہیں 3-4 سال پہلے اسٹارٹ ہوا، تو اسٹارٹ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اسٹارٹ آپ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ میں نے بس اپنے جو گھر میں اپنے معروف ثنا خام میرے استاد محترم جناب محمد حمزہ برادرس، ان سے میں نے جو کلاس لی، صحیح۔ اور انہوں نے بڑا اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا،
تو ایسی بس اسٹارٹ کرا. جب یہ میں پڑھنا شروع ہوا پھر وہ آگے آگے لے کے چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی عزت اور سے نوازا. ایسا ہی ہوتا ہے کیوں ناظرین کرام، ہر بندے کی ابتدا نیچے سے ہوتی ہے، شارٹ ٹائم سے ہوتی ہے، پھر بندے کو اپنا پلیٹ فارم خود بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے آگے پہنچنے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹ کوئی بھی بندہ اوپر نہیں جا سکتا، سیڑھیوں کے چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے. اسی لیے آہستہ آہستہ اوپر چڑھیں اور محنت کے ساتھ چڑھیں، ایمانداری کے ساتھ چلیں. اللہ پاک آپ کو کامیابیاں اور عروج عطا فرمائے گا. ناظرین کرام یہاں پر شامل کروں گا میں ایک کلام، کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس کے پیش نظر کلام پیش کر رہا ہوں. ایک مناجات. امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیراز اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے. دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں، دشمن ملے ہوئے ہیں جنگ پر تلے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے. غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، غیروں نے ظلم توڑا اپنوں نے ہائے چھوڑا، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرا اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے. کہیے سبحان اللہ. حاضرین کرام بہت ہی خوبصورت انداز میں ثنا خان نے اپنی عقیدت پیش فرمائی سید کاشان علی نے، اور جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب کی بھی گفتگو جاری و ساری ہے. ناظرین کرام یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں.
नाज़रीन इकराम, ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि हमारी गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब के साथ जारी सारी थी रमज़ान मुबारक की अज़मत के हवाले से, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि रमज़ान में अल्लामा साहब हर चीज़ का सवाब ज़्यादा हो जाता है, और तो इसी तरीके से कुरान पाक पढ़ने का रमज़ान मुबारक में कितना सवाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान पाक के बारे में तो वैसे आम तौर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, अल्लाह के फरमाया जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये एक नेकी नहीं बनती। मफ़हूम ये है, जिसने अलिफ पढ़ा अल्लाह उसे 10 नेकियां देता है, जिसने लाम पढ़ा अल्लाह उसे 10 नेकियां देता है, और जिसने मीम पढ़ा अल्लाह उसे 10 नेकियां देता है। तो सोचें, अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को 30 नेकियां मिलती हैं। अब आम दिनों में ये 30 नेकियां मिलती हैं जो अलिफ लाम मीम पढ़े। तो सोचिए रमज़ान का कितना प्यारा बाबरकत महीना है कि आम दिनों में 30 नेकियां मिल रही हैं। तो इस महीने में होता है क्या, आप भी सोचें, जो नफिल नमाज़ पढ़ता है उसे सुन्नत का सवाब, जो सुन्नत पढ़ता है उसे फ़र्ज़ों का सवाब, और जो फ़र्ज़ पढ़ता है उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। तो जो कुरान पढ़ेगा उसका कितना बड़ा सवाब है। और कुरान ये वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, और इस कुरान की बरकत अज़मतों का अंदाज़ा इस तरह आप लगा लीजिए कि मन सामा रमज़ान ईमान व एहतसाब गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे एहतसाब के साथ, ईमान के साथ, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं। इसी तरीके से मन कामा क्या, जब हम तरावी पढ़ते हैं तो क़याम करते हैं, और क़याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को सुन रहे होते हैं। तो जब आप कलाम सुनते तो हुज़ूर ने फरमाया मन कामा रमज़ाना ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब क़याम कर रहा हो, और क़याम इस तरह करें कि एहतसाब भी करे कि मैं अल्लाह का कलाम सुन रहा हूँ, और ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ उस कलाम को अपने दिल में जज्ब भी कर रहा हूँ, तो फरमाया अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो ये शान है कुरान पाक की। और क्यों ना हो कि ये अल्लाह का वो नूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के इस नूर के बारे में, इस कुरान के बारे में, कि कुरान की अज़मत है, कुरान की शान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम में से बेहतर इंसान कौन है, तुम में से बेहतर, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो कितनी बड़ी फजीलत है कि पूरे कायनात में अगर कोई बेहतर है वो दोनों अशख़ास हैं, सिर्फ सिखाने वाला नहीं बल्कि जो सीख भी रहा है वो भी बेहतर है, और जो सिखा भी रहा है वो भी बेहतर है। तो इस कुरान की तालीमात, और ये कुरान आया क्यों है, हुदल्लिन नास, इंसान की हिदायत के लिए आया। तो खुदारा इस महीने में इस कुरान को पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आपको सवाब मिलेगा। और इस रमज़ान की बरकतें बहुत हैं। मैं आपके सामने बार बार क्या बयान करूं कि अगर इस कुरान की अज़मतों का ऐसा अंदाज़ा लगा ली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आता तो ख़ुद दौर फरमाया करते थे, यानी हुजूर ख़ुद दोहराया करते थे। तो ये सुन्नत है कि इस रमज़ान में जितना आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे और दौर करेंगे, उतना ही आपको उससे यानी कि सवाब तो इतना बढ़ जाता है। इसका हिसाब मैं आपको किस तरह बयान फरमाऊँ कि अगर आप देखें कि अल्लाह ताला ने नफलों का सवाब, सुन्नतों का सवाब, फ़र्ज़ों को, और फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ों का कर दिया, तो कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद तो अल्लाह का ऐसा कलाम है, और उसकी शान अज़मत का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि कुरान सिर्फ़ इस महीने में नाजिल ही नहीं हुआ, बल्कि कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़ने का, जिसको सीखने का, जिसको समझने का सवाब मिलता हो। ये कुरान ही है। अगर आप पढ़ें तब भी सवाब, अगर आप सीखें तब भी सवाब, और अगर आप समझें, उसको समझने के बाद उस पर अमल करें तब भी सवाब। तो ये वो कुरान है। और अगर आप देखा जाए तो रमज़ान मुबारक की शान व अज़मत और उसकी बरकत कि अगर कोई शख्स इस रमज़ान में इस कुरान को नहीं पढ़ता तो इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। मिसाल देता हूँ, एक बूढ़ी औरत थी, उसने अपने बच्चे को बड़ा पढ़ाया लिखाया, बहुत आगे बढ़ा दिया, यहाँ तक कि बच्चा बड़ा पढ़ लिख गया, उसे वलायत भेजा। आज हम भी यही कर रहे हैं कुरान के साथ। जो मैं आपको वाक़या समझाना चाह रहा हूँ कि बुढ़िया ने पढ़ा तो दिया, ख़ुद तो जाहिल थी, ख़ुद पढ़ा नहीं, लेकिन अपने बच्चे को खूब पढ़ाया। बच्चा जब बाहर चला गया तो बाहर से हर महीने एक कागज़ भेजता। क्या भेजता? कागज़। माँ समझती मेरे बेटे ने पढ़ा, यानी कोई कीमती चीज़ भेजी है, उसे चुम के रख लेती, पढ़ना आता नहीं।
اس طرح چند مہینے گزرے، لیکن بچہ پیسے نہیں بھیج رہا تھا، کاغذ ہی بھیج رہا تھا۔ ماں سمجھ نہیں پائی، اسے چوم چوم کے وہ رکھ دے رہی۔ دن فاقوں میں گزرنے لگے، حالات خراب ہونے لگے۔ ایک دن فاقے سے ماں مر گئی۔ پڑوسی آئے، دروازہ کھولا کہ کیا ہوا، تو گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، بس ماں کے سینے پہ یہ کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ کاغذ اٹھا کر دیکھے نا تو وہ کاغذ نہیں تھے بھائی، وہ چیک تھے جو اس کا بیٹا بھیجا کرتا تھا کہ میری ماں اسے کیش کرائے گی تو پھر سے پیسے مل جائے گی اور اپنی زندگی ماں اچھے سے گزارے گی۔ ماں کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کسی کو دکھایا، تو کیا حال ہوا کہ نہ خود پڑھ سکی نہ کسی کو پڑھایا، بھوکے مر گئے۔ آج ہم نے بھی یہ حال کر دیا، ہم قرآن کو نہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں نہ اس کو سمجھنا سیکھ رہے ہیں، صرف ہم اس کو چومنا سیکھ رہے ہیں۔ تو چومیں، منع نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، چومیں، کیا خوب چومیں، جتنا چومنا چاہیں چومیں، لیکن اس کے ساتھ پڑھیں بھی، اس کو سیکھے بھی۔ افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، کوئی ہے جو تدبر کرے، کوئی ہے جو تفکر ہے، کیونکہ قرآن آیت ہے، ہدایت انسانی کے لیے۔ بھائی آپ چومو، لیکن آج قرآن کس لیے ہے کہ بیٹی کی شادی ہو تو سر پہ رکھ دو، کوئی مر رہا ہو تو یاسین شریف پڑھ لو، کوئی مر گیا ہو مرد کے قریب اس کو تو قرآن سے ہوا کر دو۔ یہی علامہ صاحب دیکھا گیا ہے کہ اب تقریباً کہ کسی کا انتقال ہو تو اس کے سویم میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یا بیٹی کی شادی اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اس قرآن پاک کو سجا دیا جاتا ہے گھر میں۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں حضرت، سارا سال ہو جاتے ہیں، جب قرآن اٹھا تو قرآن کے غلاف پہ گر جمی ہوتی ہے، ان کو ایسی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کو کھول کے پڑھیں۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک تو پڑھنے، میں نے کہا نا ایسا کلام ہے ہی نہیں کہ پڑھنے کا بھی ثواب ہو، سمجھنے کا بھی ثواب ہو، اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ہو، تو یہ وہ قرآن ہے۔ خدا را اپنے گھر کو اس قرآن سے روشن کیجیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا میں نے امت محمدیہ کو، یعنی حضور کی امت کو، آنے والی امت کو دو چیزیں عطا فرمائیں۔ ایک چیز کیا؟ دو نور عطا فرمائے۔ تو دو نور کون سے؟ ایک رمضان کا ایک نور، ایک قرآن کا نور۔ سوچیے کہ یہ وہ نور ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، اور اس میں دونوں نور ایک ساتھ ہیں، اور اس دونوں نور کی شان یہ ہے کہ وہ ایک نور والے نبی پر جائز ہے۔ یعنی یہ قرآن آیا بھی دو نازل ہوا تو ایک نور والے نبی پر نازل ہوا، اور جو رمضان کی برکت نازل ہوئی تو ایک نور والے نبی پر نازل ہوا۔ ساری بات نہیں، ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے کو قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، قرآن پاک کا ذکر چل رہا ہے، تراویح کا بھی ذکر ہوا، کہیں تلاوت ہو رہی ہو قرآن پاک کی تیز آواز میں، جیسے تراویح کے قیام میں ہو رہی ہو یا شبینے کے قیام میں، یا کہیں پر ایسے تلاوت ہو رہی ہے، تو اس دوران ہم دوسرا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا ہمارے اوپر اس قرآن کو سننا لازم ہے؟ نہیں، قرآن حکیم حمید میں یہ واضح طور پر ارشاد ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو فاستمعوا لہ، تو اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ تو حکم تو یہی آئے گا کہ قرآن کی بآواز بلند کہیں تلاوت ہو رہی ہے تو آپ اس قرآن کو سنیں، لازمی سنو، خاص طور پہ تراویح کے اندر۔ تو اگر آپ موجود ہیں تو اپنا پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ قرآن کو سنا جائے، کیونکہ قرآن کا حکم یہی ہے، اور فضائل بھی یہی ہیں کہ قرآن کو سننے کا جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ لحن کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ جمیل ویحب ویحب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حسین ہے اور حسین شے کو پسند فرماتا ہے۔ تو قرآن کو جتنا احسن طریقے سے پڑھیں گے، حسین طریقے سے پڑھیں گے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور اس کا میں نے کہا نا کہ پڑھنا، عمل کرنا، اور صرف پڑھنا عمل کرنا ہی نہیں، اس کا سننا بھی ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تراویح میں تو ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد مختلف مساجد میں دیکھا گیا کہ شبینہ بھی ہوتا ہے، تو اس دوران بولتے ہیں جو اعتکاف میں معتکف ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا قرآن پاک پڑھیں، تو شرعی حکم یہی ہے، آپ یہ رکھیے گا کہ وہ اگر اپنے کمرے میں موجود ہیں، احاطے میں موجود ہیں، اور وہ ایسا احاطہ مکمل طور پہ بنے جو ایک کمرہ نما ہو گیا، جو حجرہ نما ہو گیا، تو وہ وہاں قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجیے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن سامنے موجود، اب مسجد ہے گھر کے قریب ہے تو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے حکم یہ دیا ہے کہ قرآن کو اتنی آواز سے پڑھا جائے
کہ لوگوں کے کانوں میں جو آپ کے ارد گرد ان تک تو جائے، لیکن باہر جو اگر لوگ سن رہے ہوں تو پھر وہ اس کا ادب بھی کریں. تو لوگ وید بھی کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے. تو اسی طریقے سے جو گھر میں بیٹھے ہیں ظاہر سے ان تک بھی آواز آ رہی ہے تو وہ ان کا ایک احاطہ ہے، وہ 10 کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ وہ بھی اگر قرآن کو سنیں تو قرآن کو اگر وہ دیکھنے پڑھا جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ گھر کے دوسرے کام روک کر قرآن کو سنا جائے. اس طریقے سے اگر کوئی اعتکاف میں تو افضل و اعلیٰ یہی ہے کہ وہ قرآن کو سنیں اور شبینہ میں شامل ہو. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں آواز نہیں آ رہی ہے اور تو پھر اس میں بیٹھ کر وہ قرآن کو تلاوت. سبحان اللہ. قرآن پاک ماشاءاللہ سے اس ماہ میں نزول قرآن پاک ہوا. علامہ صاحب بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک جس کے اندر قرآن پاک اترا. علامہ صاحب قرآن پاک کو نازل کرنے کا، دنیا میں اتارنے کا کیا مقصد تھا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ اس لیے آیا کہ انسان اس سے ہدایت پائیں، اور آگے فرمایا کہ والفرقان، یہ فرق پیدا کرتا ہے حق و باطل کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو تمیز آتی ہے کہ ہمیں حق کا راستہ کیسے ملتا ہے اور ہمیں برائی سے کیسے بچنا ہے. یہ وہی قرآن ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو بہت سے لوگ اگر ہدایت لے کر دعا کر کے پڑھیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی ورنہ گمراہی بھی ملے گی. تو اس قرآن کی عظمتیں بہت ہیں، لیکن آپ جب بھی پڑھیں تو ہدایت لے کے پڑھیں. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان ہدایت پائے. قرآن کا آنے کا مقصد یہی ہے. اب میں پھر کہوں گا اور قرآن کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس قرآن سے ملتی ہے. کسی نے اما عائشہ صدیقہ سے نہیں پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن حضور کا اخلاق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو حضور کی سیرت آپ کو نظر آئے گی. یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو اللہ کے احکامات نظر آئیں گے. یہ قرآن آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہیں وہ عطا فرمائیں گے. اور اس قرآن کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی زندگی، اپنی اخروی زندگی دونوں میں کامیابی پا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا عظمت رمضان و قرآن پاک، اس پہ بہت ہی تفصیلی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سنا اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ممنون مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محسن الزمان صاحب کا کہ آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. ناظرین کرام انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان نئے ثناء کے ساتھ. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. اور جیسا کہ آج کا ہمارا پروگرام تھا بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوا، اور ہمارے پروگرام کا جو اختتام ہوتا ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوتا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه ربنا آتنا في الآخرة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار رب العالمین. ہمارا آج کا روزہ قبول و منظور فرما یا اللہ. ہم پر اپنی نظر رحمت فرما یا اللہ. اپنی خاص کرم فرما. اس ٹرانسمیشن کو کامیاب فرما یا اللہ. اس ٹرانسمیشن کے کرنے والے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، چاہے ہمارے کیمرہ مین ہوں، پروڈیوسر ہوں، مالکان ہوں، یا اللہ انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. ہمارے بابر بھائی، ہمارے اعجاز بھائی اس طریقے سے اس چینل کے ذریعے دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں یا اللہ انہیں اسی طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.